आपने कानून साजी के मामला से खुद को अलग रखा हुआ है, ये सारी, या आप इंटरेस्ट नहीं लेते हैं या ऐसे मामले पर नजर बिल्कुल भी आउट आपने की हुई है? अब अगर मैं यहाँ बैठ के आपके चैनल पे किसी को मशवरा दूंगा, अब उसकी मर्जी आप माने ना माने। कानून को तब्दील करना चाहते हैं, कोई आसाइश लाना चाहते हैं, जो बेहतरी लाना चाहते हैं, तो वो हर्ज कोई नहीं होता इसमें। आपका तजुर्बा क्या कहता है, अगर सूबे में तकसीम की कोई आईनी तरमीम आई तो क्या वो पार्लियामान से मंजूर होगी या फिर इतना बड़ा फैसला कबल अज़ वक्त ना ठीक रहेगा? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक सूबों की तकसीम की बात है, अगर टेक्निकली तौर पे आप देखें तो अब जितना छोटा करेंगे आप यूनिट को, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन आप बेहतर कर सकेंगे। हर एंगल से आपको देखना पड़ेगा कि अगर सूबा आप अलहदा बना रहे हैं तो उसकी इनकम क्या जनरेट करेंगे। मियां साहब का आप पर हमेशा एतमाद भी रहा ऑब्वियसली, और ये एतमाद रिश्तेदारी में कैसे तब्दील हुआ? हमें और काम कोई नहीं है, तो चले ये एक टॉपिक आया तो उस पर डिस्कस करना शुरू कर दें। हमें सिर्फ अपने रिश्ते जो है ना वो अजीज है, बस दूसरे की तो इज्जत ही कोई नहीं है। सरदार अयाज सादिक वो कौन है? मैं जानते नहीं। हमारे यहाँ सियासतदानों को पाबंदे सलासल रखने की एक रिवायत रही है हमेशा से। अब वो मैं बातें याद भी नहीं करता, ऐसी बातें याद रखने से इंसान मेरे ख्याल में शायद दुखी ज्यादा होता है। मेरा नहीं ख्याल कि मैं उस अलमिया को, अपने भाई के वाक़े को, अपने बाप के वाक़े को भूल जाऊँ, ये मुमकिन नहीं। मैं अपने अल्लाह से डरता हूँ और मुझे माफ़ कर देगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुकून डिजिटल और मैं हूं आपकी होस्ट महरीन इफ्तिखार। नाज़रीन, आज मैं जिस सियासतदान के साथ मौजूद हूं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। वो नर्म लहजे में आपके कैसे दिलों पे राज कर जाते हैं, वो आज इस पूरी के पूरे पॉडकास्ट में आपके सामने आएंगे। बहुत सारे इश्यूज हैं जो रिसेंट हैं, वो भी हम रेज करेंगे। आपके जो इश्यूज हैं वो भी हम उन तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शेख रुहेल असगर साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? कुशल मंडल। गर्मियाँ हैं, कैसी जा रही हैं आपकी गर्मियाँ? मुझे नहीं फर्क पड़ता। बिल्कुल नहीं। अच्छा, आजकल अगर पॉलिटिकल सिनेरियो की बात की जाए, आपने अपने आप को बड़ा साइड पे किया हुआ है, रीजन क्या है? साइड के बाद में क्या मतलब? मैं कोई इलेक्शन जीता थोड़ी हुआ हूँ। नहीं मतलब आप, ऑब्वियस सी बात है, इंसान जब एक सिनेरियो में आता है, एक पॉलिटिकल कैंपेन्स होती हैं, उसकी चीजें आती हैं, फिर उनके बयानात आते हैं। पीछे रहता हूँ बहुत। वजह क्या करना है? क्यों मैं अभी खामखा किसी की नर्व से सवार हूँ? और इतना ज़्यादा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरे में वो अक्ल और दानिश भी नहीं है कि भाई लोगों को मेरी कोई इतनी ख़ास ज़रूरत महसूस हो कि जी इससे मशवरा लेंगे तो काम चलेगा आगे, वरना तो काम चल ही नहीं सकता। आप तो बहुत, आप और आपके वालिद साहब तो बहुत बावक़ार शख्सियत के बात पे जाते हैं। अपनी जगह पे हाँ, मैं अपने वालिद पे कतई तौर पे उनकी लेवल पे नहीं हूँ। तो शख्सियत थी, एक इंस्टीट्यूशन थे, वो तो इंस्टीट्यूशन थे। बस जरूरी नहीं होता कि बेटा बाप भी चला जाए, लेकिन तो थोड़ा बहुत तो सीखता हूँ उनसे, सीखा, आज भी सीखता हूँ उनसे, उनकी बातें याद करता हूँ। तो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा उनका आपकी जिंदगी? मेरा तो है। अच्छा, आजकल अगर हम सियासी जैसे हलचल बहुत ज्यादा मची हुई, वो है 28वीं तरमीम को लेकर बहुत ज्यादा खबरें हैं, वो बहुत ज्यादा इन है। आपने कानून साजी के मामला से खुद को अलग रखा हुआ है, ये सारी, या आप इंटरेस्ट नहीं लेते हैं या ऐसे मामले पर नजर बिल्कुल भी आउट आपने की हुई है कि मुझे बस ठीक है? नहीं, उसका ये नहीं है। देखिए, मेरा उसमें कोई प्रैक्टिकली तो मेरा रोल कोई नहीं ना वहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ बैठ के आपके चैनल पे किसी को मशवरा दूंगा, अब उसकी मर्जी आप माने ना माने। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आप तरमीम करने जा रहे हैं, अगर तो उस तरमीम से मुल्क पाकिस्तान को या मुल्क पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को या मुल्क पाकिस्तान के अवाम को नुकसान नहीं पहुंचता, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, कीजिए आप। और क्यों नहीं करेंगे आप? इधर देखें ना, आप उधर देखिए, जहाँ पे जो इत्तेहाद का तो कुरान में भी है मतलब जिक्र है कि इत्तेहाद करें, जहाँ कहीं हालात बदलते हैं, तब्दील होते हैं, उस हिसाब से आप कर लें। लेकिन ये बदकिस्मती है, कभी आज तक हुआ नहीं। तो यहाँ पे भी अगर आप कुछ समझते हैं कि इसको आप कानून को तब्दील करना चाहते हैं, कोई आसाइश लाना चाहते हैं, जो बेहतरी लाना चाहते हैं, तो वो हर्ज कोई नहीं होता इसमें। अच्छा, आपका तजुर्बा क्या कहता है, अगर सूबे में तकसीम की कोई आईनी तरमीम आई तो क्या वो पार्लियामान से मंजूर होगी या फिर इतना बड़ा फैसला कबल अज़ वक्त होना ठीक रहेगा? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक सूबों की तकसीम की बात है,
اگر ٹیکنیکلی طور پہ آپ دیکھیں تو آپ جتنا چھوٹا کریں گے آپ یونٹ کو اس کی ایڈمنسٹریشن آپ بہتر کر سکیں گے. لیکن صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ کی ایک خواہش ہے. اب مثال کے طور میں یہ خواہش ہے کہ جی آپ کراچی کو ایک نیا صوبہ بنا دیں, بن گیا چلیں. اب دیکھیں نا باقی جو صوبہ ہے, جو باقی صوبہ بنے گا اس کی جو انکم ہے یا اس کا جو فائنینشیل جو ہے اسپیکٹس وہ کیا ہے. دیکھنا تو یہ ہوتا نا, ایک چیز تو نہیں دیکھنی کہ جی اس کی ایڈمنسٹریشن جو آپ علیحدہ کر دیں. ہر اینگل سے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر صوبہ آپ علیحدہ بنا رہے ہیں تو اس کی انکم کیا جنریٹ کریں گے, کیسے جنریٹ کریں گے. تو اگر پھر آپ نے یہی کرنا ہے کہ وہاں سے لینا ہے, ادھر سے لینا ہے, ادھر سے لینا ہے, گندم آپ کو اس سے چاہیے, چلیے روئی دے دیجیے آپ, تو اس طرح تو نہیں چلتا نا. اس کے اور بھی طریقے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف ہے تو آپ اس کو سب پروونس قرار دے سکتے ہیں, لوگوں کو وہاں بٹھا سکتے ہیں, ایڈمنسٹریشن وہاں بٹھا سکتے ہیں, کوئی سینٹر آف پاور وہاں کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور دوسری بات ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, اگر آپ اس نیت سے منتخب ہوئے ہیں کہ آپ نے عوام کی خدمت کرنی ہے تو میں نہیں سمجھتا کسی غریب آدمی کو لاہور آنے کی ضرورت ہے یا اس غریب آدمی کو اسلام آباد جانے کی ضرورت ہے. نمائندہ جو وہاں پہ ہے وہ جو قوم کا نمائندہ ہے, جو اس علاقے کے لوگوں کا نمائندہ ہے, جس نے ووٹ لیے ہیں, کس مرض کی دعا, کیا وہ نہیں جا سکتا؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک درخواست لے کے ایک شخص صادق آباد سے چلے گا, لاہور آئے گا, لاہور آ کے وہ بیچارہ در بدر کی ٹھوکریں کھائے گا, مرضی ہے افسران کی, ملے نہ ملے, یہی کہہ دینا کافی ہے کہ یہ میٹنگ ہو رہی ہے صاحب, میٹنگ میں موجود ہے. اب وہ بیچارہ غریب آدمی کتنے دن بیٹھا رہے گا؟ تو بہتر یہ نہیں ہے کہ جو وہاں کا نمائندہ ہے جس نے ووٹ لیے ہیں آپ اس کے پاس جائیں, اور ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ وہ نمائندہ ان کی جو داد رسی ہے وہاں پہ بیٹھ کے کرے. شیخ صاحب جتنے بھی انٹرویوز کے وہاں پہ سب لوگ سسٹم کی بات کرتے ہیں, آپ کی نظر میں سسٹم ہے کیا جہاں پہ یہ ریفارمز لانے کی ضرورت ہے, اور جو ابھی تک لانے میں پچھلی گورنمنٹ, ریسنٹ گورنمنٹ, آنے والی گورنمنٹ, کہ پچھلے جتنے بھی سال جتنے بھی ٹینیور گزرے ہیں وہ فیل رہی ہے سسٹم کو ٹھیک ہے. اب دیکھنا یہ گورنمنٹ ہے کیا, کیا صرف چیف منسٹر گورنمنٹ ہے, کیا صرف پرائم منسٹر گورنمنٹ ہے؟ یہ جو سال میں آپ کے ہوتے ہیں 20, 25, 30, 40 لوگ, وہ کائے کے لیے ہوتے ہیں؟ اصل تو حکومت وہ ہے نا. اب چیف منسٹر نے تو صرف بیٹھ کے آپ کو پالیسیز ڈلیور کرنی ہے نا, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن تو آپ کے محکموں نے کرنی ہے. لیکن اس کا فالو اپ لینا بھی تو چیف منسٹر کا کام نہیں ہوگا, فالو اپ لینا بھی تو کسی کا کام نہیں ہوگا کہ صرف آپ نے ڈلیور کرنا. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک سسٹم ہے کہ آپ نے اپنے کام کرنے ہیں, جو آپ کو تبلیغ کی گئی ہیں, جو رسپانسبلٹی, جو کام آپ کو دیا گیا, آپ نے اس کام کو کرنا ہے, اور کرنے کے بعد اس کو دیکھنا ہے کہ آیا کام وہ اپنی تکمیل تک پہنچ گیا کہ نہیں. اور جب تک ایک اور میں آپ کو, جب تک آپ نالی گلی کی سیاست سے نہیں نکلیں گے, جو پارلیمنٹیرینز ہیں, میرے خیال سے ہی آپ توجہ نہیں دے سکیں گے اپنے کام پہ. یہاں پہ تو میں ایسے ایم پی ایز کو جانتا ہوں, یہ جو الائش کٹھی کرنے والے وہ ہوتے نہیں ہیں, لفافے کہہ لو یا جو بھی ہیں, وہ اس کے لیے میٹنگیں کرتے ہیں کہ وہ لفافے ملنے چاہیے. یہ تو سیاست آ گئی. اتنی جب گراوٹ ہو جائے گی پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ کس کا کام ہے؟ وہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. اگر ٹھیک ہے نمائندے نہیں ہیں, مان لیا نمائندے نہیں ہیں, لیکن جو حکومت برسر اقتدار ہے ان کے نمائندے تو موجود ہیں, ان کے ورکر موجود ہیں, یہ ان کا کام ہے. سر یہ جب سیلاب آتا ہے اور اس کے بعد جو سچویشن ہوتی ہے وہ میں کہتی ہوں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہوتی ہے, اور اس سے پہلے یہ سچویشن کیا ہوتی ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ بالکل صاف ستھرا کام بہت اچھا ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, وہ بھی ہو رہا ہے, ہر بندہ ایکٹیو ہے, ہر بندہ کام کر رہا ہے. لیکن جیسے ہی ایسے سینیریو آتا ہے, ایسی چیز آتی ہے, سارے راز کھل کے باہر آ جاتے ہیں. اس کی وجہ میں نے بہت عرصہ پہلے چیف منسٹر صاحب تھے میاں شہباز شریف صاحب, تو میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ سارا سال آپ کی مشینری جو ہے نا اریگیشن کی فرق پڑی رہتی ہے, ہاں جی, کچھ نہیں کرتے.
اب جتنے آپ کے پنجاب میں دریا ہیں جن میں طغیانی آتی ہے، آپ میلا میل لمبی جھیلیں آپ اس کے ساتھ ساتھ لگا دیں، ایک تو نیچرل بند بن جائے گا، ایک تو نیچرل بند بن جائے گا، دوسرا یہ کہ وہ جھیلیں جو ہیں وہ سارا سال اریگیشن کے لیے آپ کو کام دیں گے، اور جو ہی سیلاب آئے گا وہ اس کی جو ویلوسٹی ہے، اس کی شدت جو ہے وہ جب ڈیوائیڈ ہوئے گی، جھیلوں کی طرف پانی چلا جائے گا تو اس سے آپ کا نقصان کم ہوگا۔ اب اس پہ امپلیمنٹیشن تو آپ کے اداروں نے کرنی ہے، میں نے تو نہیں کرنی، زبردستی تو نہیں کروں گا، اور اگر فرض کیجیے میں زبردستی کرتا ہوں تو پھر وہ یہ ہوگا کہ میرے خیال میں وہ یہ ہوگا کہ وہ یہ کہیں گے کہ میں عقل مند ہوں اور وہ نالائق ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ساتھ، اس کو روکنے کے لیے کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ، کوئی طریقہ سوچنا ہوگا، کوئی طریقہ سوچنا ہوگا، کوئی ایسا اصول بنانا ہوگا جس سے آپ اس معاملے پہ قابو پا سکیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سینیریو میں ہماری لوکل گورنمنٹ فیل ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اتنی زیادہ ان میں سکل ہے کہ وہ اس چیز کو روک لے۔ میں مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پہ جو آپ کی یہ، میں چونکہ لاہور سے میرا تعلق ہے، راوی جو ہے آپ کی وہ اونچی ہے، لاہور نیچے ہے۔ سو آپ جتنا اپنا سیوریج واٹر ہے اس کے لیے اپنے پمپنگ اسٹیشن بنائے ہوئے ہیں، وہاں سے اٹھا کے آپ نالوں میں پھینکتے ہیں، نالے اٹھا کے آگے سے پھر آپ اس پمپنگ اسٹیشن میں آتے ہیں، پمپنگ اسٹیشن سے آپ آگے راوی میں پھینکتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف بنے ہوئے آپ کے سیوریج واٹر کے لیے، جو آپ کا پانی ہوتا ہے۔ جو ہی کو بارش آتی ہے ایکسٹرا آرڈنری، ویسے عام بارش ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا سوکھ ساکھ جاتا ہے، لیکن جو ہی زیادہ بارش جب آتی ہے موسم میں تو اس سے وہ چوک ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے پانی، لیکن وقت لگتا ہے، اس لیے کہ وہ جو پمپنگ اسٹیشن ہے وہ اس آپ کے بارش کے پانی کے لیے نہیں ہے، وہ سیوریج کے لیے۔ اس کا ایک بڑا آسان طریقہ بن سکتا ہے، بہت ہی آسان طریقہ، وہ آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کنویں بنا لیں، ان کو ہیومن ایکسیڈنٹ کے لیے سیکیور کر لیں، جب وہ سیکیور ہو جائیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو آپ کا جو رینی واٹر ہے وہ فوری طور پر ڈرین ہو جائے گا، زمین میں چلا جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا وہ جو پانی نیچے جائے گا اس سے آپ کو واٹر لیول جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اور پھر آپ لوگوں کو اس پہ میرے خیال میں شاید ٹرین کریں کہ جب بارش ہوتی ہے اس بارش کے پانی کو آپ نے کیسے اپنی بلڈنگوں سے سیکیور کرنا، آپ نہا سکتے ہیں اس سے، کپڑے دھو سکتے ہیں اس سے، منہ دھو سکتے ہیں، ریسائکل کیسے کر سکتے ہیں آپ اس کو؟ یہ ریسائکلنگ کیسے میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ اس میں نیچے آپ اپنی بنا لیں، وہ ٹینکیز بنا لیں، ٹینکیوں میں وہ سیکیور ہو جائے اور اس کو آپ استعمال کرتے رہیں، لیکن یہاں پہ کیا ہے، جتنا بارش کا پانی ہے آپ کے گھروں کی چھتوں میں پڑتا ہے، نیچے آتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے۔ اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے، آپ نے پارٹی کے لیے بہت عرصہ جو ہے وہ خدمات سر انجام دی ہیں، میاں صاحب کا آپ پر ہمیشہ اعتماد بھی رہا obviously، اور یہ اعتماد رشتہ داری میں کیسے تبدیل ہوا؟ کیا واقعی مریم نواز صاحبہ کی جو بیٹی ہے ماہنور نے یہ رشتہ پسند کیا اور کروایا؟ اول تو یہ بہت پرانی بات ہوگی، اس پہ بہت سارے پروگرام ہو گئے ہیں، ہمارے پاس وقت بہت ہے نا، ہمیں اور کام کوئی نہیں ہے، تو چلے یہ ایک ٹاپک آیا تو اس پہ ڈسکس کرنا شروع کر دیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ایک رشتہ ہو گیا، ختم ہوگی بات، اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس رشتے کی بہتری کے لیے، اس کی خوشی کے لیے، اس کی راحت کے لیے ہم دعا کیا کریں، لیکن یہاں پہ مشکل ہے کیونکہ ہمیں رشتوں کی پہچان ہی نہیں ہے، ہمیں صرف اپنے رشتے جو ہے نا وہ عزیز ہیں، بس دوسرے کی تو عزت ہی کوئی نہیں ہے، دوسرے کے کوئی ساتھ ہی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بات کروں، میں جب یہ باتیں کرتے تھے نا تو تنقید کرتے تو میں ان پہ غصہ نہیں ہوتا، مجھے ان پہ ترس آتا ہے کہ یہ ذہنی طور پہ بیمار لوگ ہیں۔ ہوتا تو یہ ہے نا کہ آپ کسی کی خوشی میں خوش ہو، دعا دیں، اور یہ جو رشتہ ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، دونوں بچیاں آپس میں بہت قریبی دوست ہیں، میری بیٹی جو ہے، میری پوتی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے، مجھے تو دل و جان سے عزیز ہے وہ، اور یاد ہے پنجابی اصل نسود پیارا ہوتا ہے، تو بہت پیاری ہے مجھے وہ، رشتہ آیا ہو گیا بس،
یہ شاید اللہ کے بھی کچھ نظام ہوتا ہے نا، اس پہ بھی تو آپ کو یقین کرنا چاہیے نا. اچھا، آپ کا نون لیگ سے رشتہ بہت جو ہے وہ نشیب و فراز کا شکار رہا ہے. ایک وقت وہ بھی تھا جب آپ کہتے تھے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں پارٹی میں ہوں بھی ہوں کہ نکالا جا چکا ہوں. مذاق کرتا تھا. کیا پارٹی میں آپ کے خلاف کوئی لابی ہے؟ نہ میں کسی کے خلاف ہوں نہ میرے خلاف ہے. جس کے خلاف ہوتا ہوں میں اسے بات کرنا بند کر دیتا ہوں. بس میں نہیں کسی کے ساتھ اس طرح کرتا کہ بھائی اسے جنگ چھیڑ کے بیٹھ جاؤں. مجھے کیا ضرورت ہے؟ یہ تو مذاق کرتا تھا. آپ نے اگر مجھے سوال کیا جی آپ نون لیگ میں، میں نے کہا مجھے کیوں پوچھ رہے ہو، نون لیگ سے پوچھو. تو میں مذاق کرتا تھا. تو ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمیں اس مذاق کی حص کا بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ مذاق کر رہا ہے یا سیریس بات کر رہا ہے. میں کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ یا میرا نہیں خیال کہ میں نے کوئی ایسی کام کیا جس کی وجہ سے مجھے وہ نون لیگ سے جدا کرتے ہیں. بس یہ میاں نواز شریف صاحب بہت پیار کرتے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں. خواجہ آصف ہوئے سردار ایاز صادق، پارٹی لیڈر کے حوالے سے آپ بہت زیادہ جو ہیں وہ خفا سے لگتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے؟ ہاں جی. نہیں وہ تو میرے خواجہ آصف بھائیوں کی طرح میرے. سردار ایاز صادق وہ کون ہے؟ میں جانتا ہی نہیں. آپ سردار ایاز صادق سے؟ میں نہیں جانتا. ضروری ہے میں ہر کسی کو جانتا ہوں؟ ضروری نہیں ہے. مجبوریاں کیا ہیں پھر ساری آپ کے جواب کے پیچھے مجبوری کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. مطلب آپ مجھے اگر پوچھیں جی آپ فلانے بندے کو جانتے ہیں، میں کہا نہیں میں نہیں جانتا. بس وہ تو میرے خیال میں شاید ٹاپک وہیں بند ہو جانا چاہیے. لیکن آپ چسکا لیں گی. نہیں بالکل ایسی بات نہیں. پارٹی کے آپ لوگ ایک ساتھ رہے ہیں، حالانکہ ان کا بھی میں نے انٹرویو کیا تھا، وہ بھی کافی زیادہ ایموشنل ہو گئے تھے. لیکن چلیں آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں. شاہد خاقان عباسی کی اگر بات کی جائے، ان کے ساتھ بھی آپ شامل نہیں ہوئے جب انہوں نے مریم نواز کو بطور چیف منسٹر ماننے سے انکار کیا. میرے پاس آئے تھے شاہد خاقان عباسی صاحب، کیونکہ میرا ان کے ساتھ تعلق ہے بڑا اچھا گہرا تعلق ہے والد صاحب کی طرح. ناراض ہو گئے ہوں گے میرے ساتھ، ویسے تو ناراض ہو گئے ہوں گے کیونکہ میں نے کہا تھا ان سے کہ میں کم از کم میاں نواز شریف صاحب کو نہیں چھوڑ سکتا. میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، اور میں نے ان کو سمجھایا تھا کہ شاہد صاحب آپ پہ ان کے بڑے احسانات ہیں، آپ مہربانی کریں. میں آپ سے شاید چھوٹا ہوں گا یا بڑا نہیں، میں ان سے بڑا ہوں، شاہد سے میں بڑا ہوں. تو میں نے اس کو کہا بڑا ہونے کی حیثیت سے تمہارے والد صاحب کے میرے پہ بہت احسانات تھے، نیاز مندی تھی ان کے ساتھ، تیرے ساتھ بھی بڑا اچھا مراسم ہے. تو میں تجھے ایک ہی کام کی چیز سمجھاؤں گا، وہ یہ ہے کہ جاؤ نواز شریف صاحب کے پاس، ان کا بہت بڑا دل ہے، کچھ نہیں کہیں گے، اور واپس ان کے ساتھ چلے جاؤ. اچھا، جب میرا ان کے ساتھ انٹرویو ہوا تھا خاقان صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں جس نیریٹو کے ساتھ ان کے ساتھ تھا وہ نیریٹو ہی چینج ہوا، تو مجھے یہ مجبوری تھی میری. مارتا ہوگیاں. آپ خود بھی کہتے ہیں کہ چودھری نثار جو سے ہیں وہ مریم نواز سے بہتر جو سے ہیں، وہ سرگرمیوں کے لحاظ سے. نثار صاحب کا ایک ایشو یہ ہے کہ انہوں نے بہت اچھا وقت دیکھا. اب وہ ضد ہے ان میں نے ان کو بھی سمجھایا، بہت سمجھایا. بلکہ لیٹسٹ میں نے جب ان کو سمجھایا تھا تو پرائم منسٹر صاحب ان کے گھر گئے تھے، پھولوں کا گلدستہ لے گئے تھے. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب از خود تو نہیں آئے ہوں گے نا، بڑے صاحب کو پتا ہوگا کہ آپ جا رہے ہیں وہاں پہ، ان کے پوچھے بغیر یا ان کو بتائے بغیر تو نہیں آئیں گے. تو آپ کو انہوں نے کچھ نہ کچھ ضرور کہا ہوگا، گول کر کے سے بات میری. لیکن میں نے کہا آپ نہ بھی بتائیں تو مجھے اتنا پتا ہے کہ آپ کو کچھ بات کی ہوگی، تو آپ کو چاہیے کہ آپ فوراً میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ چلے جائیں، اچھا لگے گا. نون لیگ کے جتنے بھی ناراض اراکین ہیں ان کو ایک ٹیبل پر لانا ہو نواز شریف نے، کیونکہ وہی ان کو لیڈر مانتے. نواز شریف ان سے ڈسکشن ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو قائد ہیں وہ ہمارے نواز شریف ہیں. تو ایسا آپ ایک ٹیبل پہ لا کے ڈسکشن کرنی ہو تو کیا کون سی؟ میں نے بہت کوشش کی ہے، 2-4 دفعہ کوشش کی ہے، اور مجھے یہ بھی بہت بڑا ایک اعزاز ہے کہ میاں صاحب میری بات کو نہیں ٹالتے. میں جو ان سے کہہ دوں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی بات کرے گا، یہ فائدے کی بات کرے گا، پارٹی کی فائدے کی بات کرے گا. لیکن یہ اگر کوئی شخص اس غلط فہمی کا شکار ہے تو وہ اس کو اپنی غلط فہمی دور کر لینی چاہیے کہ یہ پارٹی جو ہے یہ میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے، اور لیگیسی میاں نواز شریف صاحب کی ہے. وہ یہ چیز ایڈمٹ کرتے ہیں، بٹ ان کو مینجمنٹ ایشو ہیں، ان کو مینجمنٹ سے ایشوز ہیں. اس کو
جو ناراض اراکین ہیں؟ کوئی نہیں ہے ایسی مار رہے ہیں، کوئی ضرور بات ہے. میں اگر اتنا عرصہ چلنے کے بعد اتنا کچھ حاصل کرنے کے بعد میرا خیال ہے مجھے اگر میاں نواز شریف صاحب نے پرائم منسٹر بنایا ہوتا تو میں تو یہی احسان ان کا ساری زندگی لے کے بیٹھا رہتا. میری کوئی حیثیت تو نہیں ہے. اب شاہد خان عباسی کو پرائم منسٹر کس نے بنایا خدا کے بعد؟ نواز شریف صاحب نے کیا نا. تو نہیں چھوڑنا چاہیے نا یار، کنٹروورسی ہوگی نا. اب لوگ یہ سوچنے میں مجبور ہیں کہ یار یہ احسان فراموشی ہے، آپ کیسے گرو کریں گے؟ اچھا، آپ کے والد صاحب بھی بہت بڑی اور باوقار شخصیت، جیسے میں نے پہلے بولا، ہاں آپ کا تعلق بھی پیپلز پارٹی سے رہا، آپ بھی مختصر وقت کے لیے پیپلز پارٹی میں گئے. ان دونوں بڑی پارٹیز کے پنجاب بنیادی جو سٹرکچر ہے اس کو قریب سے آپ جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے. بنیادی فرق کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی پنجاب میں کیوں کامیاب نہیں جبکہ سندھ میں ان کا مطلب وہ قابل؟ ایسا بالکل نہیں ہے. اچھا، پنجاب میں تو وہ خود اپنی وجہ سے ویلش آؤٹ ہو گئے. اچھا. میں نے 2008 میں، کیونکہ میرا کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے اور نہ ہی میری کسی کے ساتھ اختلاف ہے، میں نے 2008 میں ان کو کہا تھا پیپلز پارٹی کے بہت بڑے بڑے لیڈر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، گپ شپ مار رہے تھے، کھانے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اب تمہارے پاس وہ دو جن نہیں ہیں، ایک ذوالفقار علی بھٹو تھا اور دوسرا بے نظیر بھٹو. تو جو کچھ کرنا تم نے اپنی کارکردگی پہ آگے چلنا ہے. تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی میری بات. اب رہ گئی سندھ کی بات. آپ ذہن میں رکھیں ایک وقت آیا تھا جب ایم کیو ایم کا جو لیڈر ہے اس کی عقل اور دانش اس کی کام کرتی تھی. اب تو شاید وہ کام نہیں کرتی ہے، کافی زیادہ وہ ان کی عقل جو ہے نا وہ میرے خیال میں شاید عمر کی وجہ سے، عمر کا بڑا تقاضا ہوتا ہے نا. اب میں یہ کہوں کہ میں 25 سال لیکن کی عمر کے ساتھ ایکسپیرینس بھی تو ہوتا ہے آپ کا. نہیں، کبھی کئی دفعہ نا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، بندہ 17 بتریا جاتا ہے. تو ان کا وہ 17 بترا جو تھا نا وہ ان کو لے کے ڈوب گیا. ورنہ آپ دیکھیں نا کراچی پورا انہوں نے کیپچر کر لیا، حیدرآباد کر لیا، سکر کر لیا، جام شروع کر لیا. آپ دیکھ لیں، تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں نا. تو ایک وقت آیا تھا، اس کے بعد پھر ایک وقت آیا 2013 میں جب مسلم لیگ نون کی وفاق میں حکومت تھی. میاں صاحب بڑے بھلے آدمی ہیں، بڑے بھلے آدمی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کسی پہ اگر کوئی احسان کیا ہے یا میں نے کوئی اس کی اچھی بات کی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ریٹرن بیک ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوتا. میاں صاحب نے سندھ میں وہ 5 سال پیپلز پارٹی کو فری ہینڈ دیا. اچھا. یس. اور اگر آپ دیکھیں تو اگر وفاق میں کوئی حکومت ہو تو اس کے بعد بہت بڑے بڑے ادارے ہیں جہاں پہ اگر وہ اسٹرائک کرے تو سیاست کو وہ زمین سے لے کے فارم پہ لے جاتی ہیں. لیکن میاں صاحب نے زرداری صاحب کے کہنے پہ شاید سندھ میں دخل نہیں دیا. لیکن یہ ہر دفعہ نہیں ہوگا، لوگ تنگ ہیں یار. ایگزیکٹلی، بہت تنگ، بہت تنگ. اب دیکھنا کراچی جیسے شہر کو آج تک اب پانی میٹروپولیٹن سٹی آپ پانی نہیں دے سکے یار. پانی دے سکتے ہو پھر باتیں بڑی کرتے ہیں. آپ چھوڑیں، وہاں بلڈنگز کے بڑے برے حالات ہیں. میں کہتا ہوں باتیں بڑی کرتے ہیں. ہاں، باتیں بڑی کرتے ہیں. اچھا، وسیم قادر نے آپ کو الیکشن میں شکست دی اور پھر نون لیگ میں شامل ہو گئے. پھر اس کے ساتھ مطلب ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وسیم قادر نے اپنے ووٹرز کے ساتھ جو ہے وہ غداری کی، ووٹ عمران خان کے نام پر لیا اور جوائن انہوں نے نون لیگ کو کر لیا؟ میرے خیال ہے کہ ڈسکس نہ کریں تو زیادہ بہتر رہے گا. اگر کسی کو احساس نہیں ہے تو میرے احساس دلانے سے اس کو کیا احساس ہو جائے گا. لیکن آپ کا سٹانس تو ہوتا ہے نا کہ بندہ دیکھنا، میں آپ کو ایک گزارش کرتا ہوں، میں ویسے ہی اگر کہتا ہوں کہ نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا بھائی، لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں خدا اور خدا کے محبوب کو، خدا کے قرآن کو حاضر ناظر جان کہتا ہوں کہ یہ میں کام نہیں کروں گا اور پھر اس کے بعد میں یہ کام کروں، تو پھر میرے خیال میں یہ اس کی اور اس کے رب کی لڑائی ہے. تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے، میرا اپنا ذاتی خیال ہے. مجھ سے لوگوں نے پوچھا تھا تو میں نے کہا پتہ نہیں کدھر گئے وہ مفتیان، وہ شیخ الشیخ، وہ اس ملک کے بڑے بڑے جید علماء کرام جو قرآن کہیں اور دور دراز پتہ چلے تو جلوس جلسے یہاں پہ شروع ہو جاتے ہیں لاہور میں، پتہ ہی نہیں اس کا اصل واقعہ کیا تھا. یہ تو آپ کے سامنے تھا. اچھا، آپ کی جو خاندانی دشمنی معراج دینوف ماجا میری کسی سے دشمنی نہیں تھی.
कैसी मजे की बात है। आप फिर आपके भाई जो इल्ज़ाम लगाया गया और फिर उसके बाद जेल में गए और वो सारा कुछ। अब ये देखें, जब आप कोई गलत इकदाम करते हैं या हाँ। किसी गलत लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो जाता है, तो उसका रिफ्लेक्शन तो आता है फिर, उसका फायर बैक तो होता है। कहीं ना कहीं को गलती की होगी जो उसका खमेजा भुगते, इतनी कीमती जानें ज़ाया करवाई अपनी। तो मेरे ख्याल में आज आप तशरीफ लाई हैं तो आपको कुछ नज़र आया यहाँ पे कोई ऐसी बात दुश्मनी वाली, या कोई असला, या कोई बंदे, या कोई ऐसा? मेरा बड़ा मज़ा रहता है ना, मैं मज़े में रहता हूँ, मज़ा करता हूँ, गप्पे मारता हूँ, दोस्तों के साथ बैठता हूँ। तीसरी जनरेशन है मेरे साथ, मज़ा ले रहा हूँ इनका। अच्छा, एक बड़ा इमोशनल सा सवाल है, मुझे पूछते हुए भी थोड़ा सा हो रहा है। हमारे यहाँ सियासतदानों को पाबंदे सलासल रखने की एक रिवायत रही है हमेशा से। आप जेल में रहे, वालिद के कत्ल की खबर भी वहीं मिली, कितना मुश्किल वो वक्त था, और जेल में वो वक्त आपने जो कैसे जुमे का किया? दिन था, जुमे का दिन था, जुमा पड़ा, बस क्या करता। अब वो मैं बातें याद भी नहीं रखता। ऐसी बातें याद रखने से इंसान मेरे ख्याल में शायद दुखी ज़्यादा होता है, उसको सुख नहीं होता। मेरे ख्याल में मैं वो शायद भूलूंगा तो नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा नहीं ख्याल कि मैं उस अलमिया को, अपने भाई के वाक़े को, अपने बाप के वाक़े को मैं भूल जाऊँ, ये मुमकिन नहीं है। याद रहेगा। मेरी वालदा भी वफ़ात पाई, मेरा सबसे छोटा भाई भी फौत हुआ, वो तो बल्कि मेरे हाथों में फौत हुआ था, तो मैं एमएलए था। तो वो चूँकि एक तबई मौत थी। मेरी माँ भी, शी वॉज 93, बड़ा इंतज़ार करती थी, फिर रूठ जाती थी। मैं जब इस्लामाबाद से आता था, फिर इतने दिन गायब है, कहाँ से आया, मान जाती थी फिर। तो बस ये होते हैं। हमारी एक और भी एक और हमारे साथ बहुत बड़ा अलमिया भी है ना, हम रो भी नहीं सकते। लोगों के सामने रोएंगे तो समझेंगे बड़े कमज़ोर हैं। जब मेरी वालदा फौत हुई थी तो मैं इस्लामाबाद में था, सुबह फजर का वक्त था। मेरे बेटे ने टेलीफोन करके मेरे ड्राइवर को बताया था, तो उसने मुझे बताया। फजर पड़ी, फारग शारग होके फिर गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर था और मैं था, और मेरे आंसू थे। और चूँकि मैंने लोगों के सामने रोना नहीं था, साबित करना था मैं बहुत बहादुर आदमी हूँ, बड़ा गम जो है मैं बड़ा बर्दाश्त करता हूँ, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि अपना सब कुछ निकाल आया हुआ है। तो ये होता है, ये बड़ी मजबूरियाँ हैं, आपको नहीं समझ आएगी। जब आप तन्हाई में बैठते हैं, तन्हा मैं कोशिश करता हूँ तन्हा ना हूँ। फिर तो आप उन सब चीज़ों से भागते हैं, यादों से भागते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि तन्हा ना रहूँ, लेकिन फिर रहना पड़ता है। कोई ऐसी बात जो आपको आज तक बड़े दिल में? क्या आपको बता रहा हूँ, अब क्या बताया आपको, वो तो खालिश रहेगी, सारी ज़िंदगी रहेगी। और कभी कभी बाप की कब्र पे माँ है, बाप है, भाई है मेरे वहाँ पे, दोनों भाई हैं, माँ बाप तो इकट्ठे ही हैं। कभी कभी लड़ता हूँ उनके साथ जाके, कभी कभी नहीं जाता, हर हफ्ते जाता हूँ, फिर लड़ता हूँ उनके साथ। तन्हाई में खुद से क्या सवाल करते हैं? यार इन्होंने लैके थे बह के मन भी ले आना। लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं? नहीं जाते? अकेले जाने का तुक नहीं बनता, मेरे साथ जाएगा कोई नहीं। कुछ दोस्त हैं मेरे, ले जाते हैं मुझे ज़बरदस्ती, हाँ ज़बरदस्ती ले जाते हैं। मैंने जाना जी, इस्लामाबाद जाना है, हसीब जाना, अच्छा जी चलो, अजी नहीं जी नहीं, ऐसी होते मरी जाना, चलो यार मरी चले जाओ। उनसे गप्पे मारता हूँ, वो फिर तस्वीरें उतारते हैं, फिर वो फेसबुक पे लगा देते हैं। जब वो फेसबुक पे लगती हैं तो लोग नाराज़ होना शुरू हो जाते हैं, जी सानू क्यों नहीं लै गए। तो मैं क्या कि मैं जंज लै गया यार। मैं सोच रहा हूँ वैसे कि एक दिन ना 2-3 गाड़ियाँ भर के ना, वो उसकी बड़ी वाली जो है एक ट्रिप बसें, हाँ। वो ले जाऊँ और टेंट लगा दूँ उधर, सारा उनको लाओ यार वो थे, मौजा करो। मैं इनमें बड़ा खुश था, तो बल्कि मेरी बीवी बहुत नाराज़ है मेरे साथ इस बात पे। क्या आप उनको लेके नहीं जाते? बल्कि मैं उसको कल की मैं उसे कह रहा था, मैंने कहा चल यार वो बेटी को मिल के आए वहाँ पे, तो नहीं तो उन्होंने ले जा जिन्होंने जाना। हाँ, हमेशा से गिला खवातीन का एक ही होता है। 56 साल हो गए ना, वो तो गिले नहीं मुकते पे। 80 मुक चले हैं, वो तो गिले ही नहीं मुकते पे यार।
صحت والی زندگی دے. آپ کبھی لانگ ڈرائیو پہ جائیں, کون سا گانا سنیں گے آپ؟ جانے میں سنتا ہی نہیں ہوں. ہیں نعت کلام سنیں گے آپ؟ ہیں؟ کہ کوئی نعت لگائیں گے, کلام نہ لگائیں نہ گے؟ کچھ بھی نہیں. کوئی بس خاموشی اور آپ؟ میں یہاں سے نکلوں گا, اگر فرض کیجیے میں نے اسلام آباد جانا ہے, جب میں جاتا تھا نا ادھر پارلیمنٹ میں, تو گھر سے نکل کے غالباً میرے خیال میں کچھ 10 منٹ اور اس میں سو جاتا تھا. اور جب میں اٹھتا تھا کئی دفعہ تو پارلیمنٹ ہاؤس جا کے اپارٹمنٹ لاجز میں جا کے گاڑی کھڑی کرتے تھے, تو پھر ڈرائیور مجھے کہتا تھا صاحب جی آ جاؤ. اچھا واپس آتے ہیں اس کے پولیٹیکل سیناریو کی طرف, تھوڑا سا ایموشنل میں بھی ہوگی. آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی سیاسی اسیر نہیں ہے, یہ سب کسی نہ کسی کرمنل کیس میں ملوث ہیں. آپ دیکھیں ہمیشہ سے سیاسی اسیروں کو ایسے مقدمات میں پھنسایا جاتا ہے, آپ اس کلچر کو ختم کرنے کے لیے قدم کیوں نہیں بڑھاتے ہیں؟ اچھا میں آپ کو ایک گزارش کروں, شاید میری باتوں میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہیں نہ کہیں میری غلطی ضرور ہوگی, تو سب میں سے یہ بڑی بتاؤں. غلطی کیا سمجھتا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ جب آپ غلطیاں کریں گے, جب آپ جان بوجھ کے ایسے کام کریں گے جو کہ آپ کے گلے پڑیں گے, تو اس میں آپ کسی کو کیا الزام دیں گے؟ آپ کی ضد, آپ کی اکڑ, آپ کا غرور, آپ کا تکبر, آپ کی غیر سیاسی سوچ. آپ نے کبھی دیکھا کس طرح لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا, کس طرح لوگوں کی عزت کو پامال کیا جاتا تھا, کس طرح لوگوں کی عزت کو اچھالا جاتا تھا. سیاںا کون نکلا؟ فضل الرحمان. کس طرح کے نام رکھے, لیکن جب اس کو سیاسی طور پر ضرور پڑی اس نے اس کو کیش کر لیا. کیش کر دیا. اس کے بعد آگے چلے محمود اچک چاہیے, یاد ہے نا, جو بٹے لے کے اس کی نقلیں اتارتا تھا. اس نے کیا کیا؟ صرف ایک عہدہ لینے کے لیے اس نے وہ سب کچھ بھول دیا. آج وہ لیڈر آف اپوزیشن بنا ہوا. اس سے بھی نہیں سیکھتا, پوری جماعت نہیں سیکھتی, پوری جماعت نہیں سیکھتی. اچھا آپ جو اسی بات سے میں ایک بات بتاؤں گی, پوچھنا چاہوں گی آپ کی رائے اس میں کیا ہے؟ ابھی جو کیا سرائیاں ہو رہی ہیں الائنس کو لے کے, پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے الائنس کو کبھی لے نہیں کے, کریں گے, کبھی بھی نہیں کریں گے. لکھ لیں. اچھا پیپلز پارٹی کو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ زرداری صاحب کوئی آسان کھلاڑی تھوڑی, گھاٹے کا سودا زرداری جس کا نام ہے کبھی نہیں کرے گا. پی ٹی آئی کے ساتھ گھاٹے کا سودا ہوگا ان کا. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں, اور دونوں کی سوچ ہی مختلف ہے. بیک ڈور رابطے آپ کی ایسی ہے؟ ہمیں پاس ٹائم وقت بہت زیادہ نا, ہم ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. نہیں, یہ بھی ریسنٹلی 28ویں ترمیم کو لے کے یہ ساتھ یہی تو باتیں ہو رہی تھی کہ بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں, اور یہ ساری ٹیبل ٹاک سے وہ تو مسلم لیگ نون کرے گی نا, ٹیبل ٹاک کی طرف آئیں گے یہ لوگ. ان کے ساتھ میرا نہیں خیال پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں. اچھا بات اس کے ساتھ ہوتی ہے جو بات کو سمجھ لے. جو سمجھے ہی نا, جیسے قسم کھائیے کہ میں نے سمجھنا ہی نہیں ہے, تو آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ وہ ساڑھے پنجابی کی ایک مثال ہے, ستے نو اٹھایا جا سکتا ہے تو جاگے نو کون جگائے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ پنجابی آتی سمجھ؟ آتی ہے, پنجابی ہوں میں, پنجاب سے ہی ہوں. پنجاب ہونے کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ کو آتی ہے. اچھا اگر اس کا مطلب کوئی بھی جگت میں ہوگی, کوئی ایسی بات ہوگی تو مجھے سمجھ نہیں آئے گی تو میں پنجابی نہیں ہوں گی. جواک کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ جواک بیٹا, بچے, بیٹا نہیں. ہاں وہی بچے, یہ میرے جواگ ہیں. جواک ہے, ہاں بچے میں دیکھا مجھے آتی ہے. نہیں تو تم آتی نہیں, تم فلموں بڑیاں دیکھی ہیں پنجابی. اچھا آپ اسلام آباد کلب کے ڈریس کوڈ کو تبدیل کروانے کی کافی زیادہ کوشش بھی کر چکے ہیں. وہ تو میں کر لی ہے. آپ نے اپنے ڈریس کوڈ چینج کر لیا. اچھا شہباز شریف کے حوالے سے اس میں اصولی میرا موقف تھا نا, تو میرا اصولی موقف ہے. دیکھیں شلوار قمیض آپ کا نیشنل ڈریس تو نہیں ہے نا, نہیں ہے. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں, تاریخ میں چلے جائیں نا آپ, کہیں آپ کو شلوار قمیض نظر آتی ہے اسلام میں یا کہیں بھی؟ اب آپ آ جائیں پینٹ قمیض کی طرف, تو آپ کا ڈریس ہی نہیں ہے. ڈریس ہی نہیں ہے. آپ تو ایک دوسرے کو امپریس کر رہے ہیں, اور کچھ نہیں ہے. ڈریس کوڈ باقاعدہ طور پہ میں نے ایک ڈریس جو پہننا شروع کیا, اب وہ ڈریس کیا ہے؟ آپ کبھی عمرے پہ جائیں, آپ کبھی عمرے پہ جائیں یا حج پہ جائیں,
کیا پہنتے ہیں؟ شلوار، پینٹ، کیا پہنتے ہیں؟ احرام، اس کو باندھتے کیسے ہیں؟ پوری باڈی کور ہوتی ہے، بازو یوں ہوتی وہ جیسے دھوتی ہے نا ہے. ہاں. نچلا حصہ آپ ویسے باندھتے تو اس کا مطلب ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا، میری تحقیق نہیں ہے. ان ادر ورڈز کہ آپ کلچر کو نہیں میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں، آخری بات جو میں بتانے لگا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں، میری تحقیق نہیں ہے اس پہ، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ سنت رسول بھی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی لباس پسند کرتے تھے، حضور بھی یہی پہنتے تھے. کچھ لوگوں کا کہنا میں نہیں اس میں، میں ایسے ہی کام کر، ہر بندے کا اپنا اپنا وہ اپنا موقف ہے کچھ لوگوں کا. تو میں نے تو پہنا تھا بس وہ کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لیکن خوش وہ نہیں ہوئے، میں خوش ہو گیا. ایک سینئر ترین سیاستدان کو کس چیز نے مجبور کیا کہ وہ گالی دینے پر اتر آئے؟ ایسا کیا ہوا تھا جس نے آپ کو اتنا غصہ دلا دیا؟ اور وہ واقعہ جو گالی کے بغیر مزہ نہیں آتا. ہم پنجابی ہیں نا، ہم لوگ تو نارمل بات میں بھی آپ اس بات کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ جو واقعہ تھا نا، وہ واقعہ میں پھر آپ کو یہ بات کروں گا کہ ہمیں صرف ایک رخ دکھانے کا شوق ہے بس. آپ نے یہ دیکھو نا، آپ اپنا سوال دیکھو کیسا ہے، کیسا مزیدار ہے. کس چیز نے مجبور کیا؟ وہاں پہ 4 لوگ تھے، حقان عباسی، ڈاکٹر مصدق، احسن اقبال، اور چوتھی جو تھی وہ آپ کی ایک خاتون تھی. خاتون بھی نہیں، لڑکی تھی. اب میں جب سویا ہوا تھا کمرے میں، مجھے میرے ایک دوست اٹھا کے لے گئے وہاں سے، میرے کمرے میں سے، کہ یار باہر لڑائی ہوتی تھی. میں باہر چلا گیا. اسے حقان عباسی صاحب تقریر کر رہے تھے، ان کے منہ میں سے پتہ نہیں کیا نکل رہا تھا، اور بڑے غصے میں تھے، مار دوں گا، مر جائیں گے، مر جائیں گے. میں کہ وہ کی ہوا ہے؟ کہہ رہے جی انہوں نے پی ٹی آئی والے نے بڑی زیادتی کی تھی، انہوں نے تشدد کیتا ہے، مصدق تھے بھی، احسن اقبال تھے، جوتی چھٹی ہے، شاہد خان عباسی نے تکے مارے نے. اچھا. نارملی بندے شدے ہوتا رہتا ہے یار، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. میں نے اس کو بڑا سادہ سا لیا، لیکن جب انہوں نے چوتھی بات کی، then I lost my mind. انہوں نے لڑکی کو ٹھڈے مارے. بس جو میرے منہ سے آیا ہے تو میں کر لوں. میں نے غلطی کی ہے. کسی عورت کی یا کسی خاتون کی یا کسی لڑکی کی اگر عزت کو اس طرح کیا جائے، اور بڑا بے حس آدمی ہوگا جو اس پہ ایکشن نہیں لے گا. صحیح بات. میری حس ابھی زندہ ہے تو میں نے اس پہ تھوڑا سا کیا. آج کل اللہ اس کو خوش رکھے، بڑی ترقی کر گئی ہے، لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اور آپ کی اطلاع کے لیے، آپ کے کہ میں نے اب میرے خیال میں کوئی 10 مہینے تو ڈیفینیٹلی ہو گئے ہیں، گالی نکالنی چھوڑ دی. گالی نکالتے ہی نہیں. اب تو یوں ہے جیسے آپ سام کے منہ سے زہر نکال دینا تو وہ گڈویا ہوتا ہے نا، سام کی ہوتا ہے. گالی کا مزہ بڑا آتا تھا ویسے. ابھی آپ کنٹرول کر گئے ہیں اس چیز کو؟ نہیں، میں اب نکالتا ہی نہیں ہوں. کنٹرول چھوڑ دیا آپ نے؟ میں جو چیز چھوڑ دیتا ہوں پھر مڑ کے نہیں دیکھتا میں. تو ایسی چیز جہاں پہ زندگی کی کوئی ایسا لمحہ جہاں پہ واپس آپ جانا چاہتے ہوں اور اس وہاں پہ جا کے آپ اس چیز کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کون سا لمحہ ہوگا؟ ٹھیک، میں غلطی کرتا ہی نہیں ہوں. انسان غلطیوں کا پتلا ہے. آپ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ آپ نے جو کیا اپنی زندگی میں آپ نے سوچ سمجھ کے؟ میں آپ کو گزارش کروں، دیکھیں میری بات سنو، میرے جیسے پاگل لوگ بہت کم ہے دنیا میں. نہیں، میں ہوں ایک، جانتے نہیں، آپ بھی نہیں ہیں. اچھا، اس لیول کے نہیں ہے. میں ایک غلط کام کرتا ہوں، فرض کیجیے میں ایک غلط کام کرتا ہوں، اس غلط کام کو میرے اللہ نے منع کیا ہے، ٹھیک. اب جب میرے اللہ نے منع کیا ہے تو اللہ میرا مجھے دیکھ رہا ہے، بہت غور سے سن بھی رہا، دیکھ بھی رہا. تو اگر میں اسی حکم عدولی کر رہا ہوں تو میں انسان سے ڈروں گا؟ کہ میں آپ سے ڈرتا ہوں؟ میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں بس. اور مجھے معاف کر دے گا. بندہ معاف نہیں کرتا، وہ معاف نہیں کرتے، وہ معاف کر دیتا. بس اتنا یاد رکھیں بس. تھینک یو سو ویری مچ شیخ صاحب، آپ کے وقت کا بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور آئی ہوپ سو کہ جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں
ان کے مائنڈ میں جو ساری چیزیں تھیں نا, بہت ساری چیزوں کو لے کے وہ ایمبیگوٹیز تھیں, اور وہ آپ کو لے کے کچھ سوچ رہے تھے, اچھا ایسا ہوا ہوگا اس بندے کے ساتھ, یہ چیز ہوئی ہوگی, بیک ڈور رابطے یہ ہو رہے ہوں گے, اندر والی کہانی ہوگی, وہ سب کی کلیئر ہو گئے ہوں گے. آج کے ایپیسوڈ سے فی الوقت اتنا ہی, انشاءاللہ نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.